अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमन, मसावत और हम आहंगी का पैगाम। इसके वाक़या करबला के असबाब क्या थे, सियासी भी क्या थे या दीनी तौर पे। हमारे साथ आज जो मेहमान ग्रामी हैं, मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब मजहबी स्कॉलर हैं, जबकि हमारे साथ इलामा मोहम्मद इकबाल बहिश्ती ये भी मजहबी स्कॉलर हैं। आप दोनों को खुश आमदीद। अलामा साहब, आप बताएंगे कि ये जो वाक़या करबला है, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है, इसके असबाब क्या थे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया पब्लिक टीवी का, जिसने इस इंसानी पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाने के लिए ये अहतमाम किया, और साथ ही जनाब हमारे इंतहाई काबिल कदर मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, जिनसे हम इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। वाक़या करबला हकीकतन एक इनकलाब है, एक बेमिसलो बेमिसाल इनकलाब है, और हर इनकलाब के कुछ इल्ल असबाब होते हैं। इस इनकलाब को अगर हम मुख्तसर अल्फाज में बयान करें तो ये दुनिया के इनकलाबात का जो तारीख़ है उसमें ये ज़मान व मकान के लिहाज से मुख्तसर तरीन इनकलाब और असरात के लिहाज से मुअस्सिर तरीन इनकलाब है। एक दिन का वाक़या है, लेकिन पूरे ज़मानों पर मुहीत हो चुका है और कुल्लु यौमिन आशूरा बन चुका है। एक महदूद इलाके में जिसका नाम सहराए करबला था, ये वाक़या रूनुमा हुआ, लेकिन आज दुनिया के 7 बरे-आज़मों पर, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तक, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और कुल्लु अर्ज़िन करबला बन चुका है। और अफराद के लिहाज से ये सिर्फ़ 72 अफराद, यानी इस इनकलाब को बर्पा करने वाले 72 अफराद थे, जो इंतहाई मुख्तसर और कम तादाद है। दुनिया के इनकलाबात की तारीख़ अगर आप देखें तो कोई इनकलाब इस तरह कम अफराद से वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हुआ, लेकिन ये इतना मुअस्सिर कि आज दुनिया के करोड़ों अफराद, 1.5 अरब तो मुसलमान हैं, और मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के, दूसरे अदियान के लोग भी इससे मुताअस्सिर हैं। हम कह सकते हैं कि ये मशअले राह है, मशअले राह है लोगों के लिए। जी, बस इस वाक़या को हम सिर्फ वाक़या नहीं है बल्कि एक इनकलाब है। खूब, इस इनकलाब के भी दूसरे इनकलाबात की तरह इल्ल असबाब हैं, और अगर हम इख्तिसार के साथ बयान करें तो देखें, दीन इस्लाम जो है ये दीन अक्ल दीन फ़ितरत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और रसूल गिरामी के ज़रिए से एक दस्तूर, एक आइन हमारी ज़िंदगी के लिए पेश किया, एक मुकम्मल निज़ाम हयात। अब ये पेश किया और उसके बाद रसूल खुदा की ज़िंदगी में भी, उसके रहलत के बाद भी, खुलफ़ा के दौर में भी ये आइन चलता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक शख्स हाकिम हुआ आलम इस्लाम पर, जिसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा थी, और उसकी हुकूमत इतनी बड़ी थी कि आज तकरीबन दर्जनों हुकूमत उसमें बन चुकी हैं। उस ज़माने में अगर आप जोग्राफिया देखें तो अफ़गानिस्तान से मगरबी अफ्रीका तक और जनूबी यमन से तकरीबन अज़रबैजान और तुर्की और बल्कि शायद यूरोप के बाज़ इलाकों तक फैली हुई बहुत बड़ी हुकूमत थी। बहुत बड़ी हुकूमत थी। मुफ्ती साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, जी, फिर आपसे तो इसमें आपके ये पास इनकलाब वापस आते बर्पा हैं। हुआ। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जिस तरह फजीलत भी बयान की और जिस तरह शहादत हुई हज़रत इमाम हुसैन की, क्या पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए और पूरी उम्मत मुसलमा, क्योंकि जिस तरह अलामा साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में इस बात का शौक़ मनाया जाता है और ये एक मशअले राह है तमाम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम मौजू है इज़हार ख़याल के लिए। मैं ये समझता हूँ कि हज़रत इमाम आली मकाम ने मैदान करब व बला में जो शहादत पेश की,
اور آپ کے جوان بیٹوں نے جو شہادتیں پیش کیں، آپ کے اعزاء و اقارب نے اور دوست احباب نے جو شہادتیں پیش کیں، وہ بہت بڑی شہادتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہادتوں میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب آپ کے معاشرے میں آپ کی جو روایات ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، وہ مٹائی جا رہی ہوں، اور جب وہ دین حق جس کو کامیابی کی کنجی کہا جاتا ہے اس دنیا میں، اور وہ مذہب جس نے 1000 سال سے بھی زیادہ بہت سے بر اعظموں پر حکومت کی، اور جو مذہب جو ہے وہ اپنے اعتدال کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوا، جو اپنی عدالت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوا، تو اس مذہب کی جو ٹریڈیشنز کو اور روایات کو مٹایا جا رہا تھا، اور دین الہی جو ہے وہ اللہ کا جو دین ہے اس کے اصول اور ضابطے جب پائمال ہو رہے تھے، تو حضرت امام عالی مقام نے قیام فرمایا، اور ان کی ریوائیول کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے اعزاء اور اقارب نے اور آپ کے دوست احباب نے جو خدمات سر انجام دیں، وہ ہمارے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے، کہ جہاں بھی معاشرے میں آپ کی روایات پر جو ہے وہ کلہاڑا چلایا جا رہا ہو، اور آپ کو ایک اندھی زندگی کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہو، اور ایک ایسی تہذیب اور ثقافت کی طرف لے جایا جا رہا ہو جہاں پر عدل و انصاف نہ ہو، جہاں پر ادب و احترام نہ ہو، چھوٹے بڑوں کا احترام نہ ہو، والدین کا احترام نہ ہو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، جب تک یہ ڈسٹنکشن اور تمیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک راستہ اپنائیں، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اپنی ٹریڈیشنز کی ریوائیول کے لیے جد و جہد کریں، اور اپنی دینی اقدار کو بچانے کے لیے جد و جہد کریں، اور وہ راستہ اختیار کریں جو اعتدال کا راستہ بالکل ہو، صحیح کہا آپ وہ نے، وہ محبت راستہ کا اختیار راستہ ہو۔ کریں جو اعتدال کا راستہ ہو۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی؟ جی، اس سوال کا جواب ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبات سے ہی ملتا ہے۔ اور دیکھیں، ہم جب بھی کسی انقلاب کا تحلیل و تجزیہ کرنا چاہیں تو ہمیں وہی جو بانی انقلاب ہے اس کے گفتگو کا وہ لینا چاہیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الا تری ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا ینہی عنہ، آیا تم نہیں دیکھتے کہ جو حق ہے، اسلام، انسانیت، عدل و انصاف، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُنْهَى عَنْهُ، جو باطل ہے یعنی جو غیر انسانی اعمال ہیں اس پر حکومت عمل پیرا ہے۔ تو ان حالات میں ایک باغیرت انسان، ایک زندہ انسان، ایک یعنی صرف مسلمان نہیں بلکہ جو بھی انسان ہو جس میں انسانیت ہو، اس کو آواز اٹھانی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نے جو قیام کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں فساد پھیل چکا ہے، اور میں اس فساد کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب فساد جو ہے، جس طرح مفتی صاحب نے بھی اپنے گفتگو میں اشارہ فرمایا، فساد جو ہے یہاں پر مختلف شکلوں میں پھیل چکا تھا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی فساد اپنے انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی مثالیں ایسی ہیں کہ بعض مثالیں تو ہم شاید کیمرے کے سامنے بیان بھی نہ کر سکیں، اور لیکن عجیب و غریب مثالیں ہیں اس کی۔ اور اخلاقی فساد، مالی فساد جو ہے، مالی کرپشن، آج ہم کرپشن کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اپنے انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ اقربا پروری اور اہم عہدوں پر فاسد اور ناقص افراد کو بٹھانا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عقیدتی انحراف، عقیدتی فساد،
اس حد تک پھیل چکا تھا. دیکھیں اسلام جو ہے دین جو ہے وہ وحدانیت، قرآن مجید، رسالت، توحید اور ان چیزوں کا درس دیتا ہے، انسانیت کا، عدل و انصاف کا درس دیتا ہے. اب ایک شخص وہ بھی کوئی عام شخص نہیں، ایک بہت بڑا حاکم، بادشاہ، جس نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا، جو الہی خلافت، جو قرآنی خلافت ہے اس کو ملوکیت میں تبدیل کیا، جو جس جگہ پر مقام پر بیٹھا ہے لوگ اس مقام کو پیغمبر کا مقام دیکھتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ایک طرف سے جو ہے خلیفۃ المسلمین کہتا ہے، دوسری طرف سے یہ کھل کر اسلام کی مخالفت کرتا ہے. اور مخالفت بھی ایسی مخالفت کہ مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں، کچھ عربی اشعار، چونکہ عرب سب شعر پڑھتے تھے، ہر بات بھی عام بات بھی شعر میں کرتے تھے، تو اس خلیفہ جس کو ہم خلیفہ نہیں کہتے لیکن ایک صرف سمجھانے کے لیے، اس شہنشاہ یا یہ بادشاہ جو تھا جس کا نام یزید تھا، یہ کھل کر وہی قرآن اور اسلام کی مخالفت کرتا تھا، تو باقاعدہ مسخرہ کرتا تھا. اس کے اشعار ہیں، مثلا ایک شعر میں صرف بیان کرتا ہوں مثال کے لیے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ لعب بنو ہاشم بالملک، یہ بنی ہاشم یعنی حضرت رسول خدا کا وہ نام لیتا ہے، اور انہوں نے جو ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک نعوذ باللہ ایک ڈرامہ رچایا ہے. یہ یزید کے اقوال ہے. لا کتاب جاء ولا وحی نزل، نہ خدا کی طرف سے کوئی قرآن آیا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے. یہ انتہا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو انتہا تھی. مفتی انتہا. صاحب آپ جی کیا کہیں گے، جس طرح علامہ صاحب نے ساری چیزیں بڑے کھل کے بیان کی کہ فلسفہ کیا تھا یا پس منظر کیا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرب معاشرے میں جہاں پر جو ہے نا وہ مائٹ از رائٹ تھا، یعنی طاقت کی حکومت تھی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر قرآن و سنت کی اور اللہ کی حکومت کو قائم فرمایا. اسی طرح خلفائے راشدین نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ تک جو ہے وہ یعنی تمام خلفاء نے جو ہے وہ قرآن و سنت کے نظام کو جو ہے وہ اپنایا. اس کے بعد جب خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو اس کے بعد قانون اور ضابطہ جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا، قرآن و سنت کا جو نظام تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا. حتیٰ کہ جس طرح اقبال بہشتی صاحب ہمارے محترم فرما رہے ہیں کہ یزید یہاں تک کہتا ہے کہ لعب بنو ہاشم بالملک لا خبر جاؤ ولا وحی نزل، کہ یہ تو یعنی ڈھونگ رچا، یعنی وہ سسٹم جس کو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ انسانی فلاح کے لیے کامیاب ترین نظام قرار دیا تھا، اور عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ تو بہت کائنات کی عرفہ و اعلیٰ ذات تھی، لیکن وہ خلفائے راشدین جو انہی میں سے تھے، انہوں نے جب اس نظام کو اپنایا تو وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ٹھہرے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو یعنی فریم کردہ اصول اور ضابط حکومت میں آج بھی وہ دنیا میں عمر لاز کے طور پر جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عدل و انصاف جو ہے آج بھی دنیا کے لیے نمونہ ہے. تو ان لوگوں نے بھی اس نظام سے استفادہ کر کے اپنی حکومتوں کو اعلیٰ ترین حکومتیں قرار دیا. لیکن جب یہ یزید آیا اس نے بالکل سب کچھ جو ہے وہ واش آؤٹ کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا، اور وہ نظام جو الہی نظام تھا اس کی جگہ پر اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو قانون کا درجہ دیا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا، حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کی، اور یعنی محارم کا احترام نہیں کیا، عزت و تکریم کے جو اصول تھے ان کو پائمال کیا، اور بالکل دین جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب تھا اور اس کی روایات ختم ہونے کے قریب تھیں. تو اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو اس یعنی دینی نظام کو، الہی نظام کو، خلافت راشدہ جو علی منہاج النبوہ تھی، اس کو جو ہے وہ ریوائیو کرتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرزندان رسول میں سے ہی کوئی شخص ہو سکتا تھا، اور بجا طور پر حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور اس شخص کے سامنے کہ جس کی حکومت نہایت مضبوط اور مستحکم تھی، اس کے سامنے کھڑے ہو کر بتایا کہ آپ تعداد میں تھوڑے ہوں، آپ تعداد میں کم ہوں،
اگر آپ اخلاق اور موریلٹی کی ایک بڑے سٹینڈ پر کھڑے ہیں تو آپ فاتح ہیں، چاہے میدان میں آپ کو شکست کیوں نہیں ہوتی، چاہے میدان میں آپ جو ہے وہ بچھاڑ کیوں نہیں دیے جاتے، لیکن آپ موریلٹی کے آپ کا مقام کیا ہے؟ اگر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر کھڑے ہیں تو آپ فاتح ہیں، چاہے آپ خود شہید ہو جائیں، آپ کے اعزاء و اقارب جو اور ہے وہ یہی شہید ہو وجہ جائیں۔ ہے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ ان کی جو فاتحانہ ہے یا ان کی شہادت ہے اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جبکہ یزید کو پوری دنیا جو ہے وہ ایک ظالم کے طور پہ دیکھتی ایک ہے۔ اور میں چیز اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، آپ کا ٹائم لوں گا۔ آپ نے جو ہے وہ ہزاروں سال کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جب حضرت امام عالی مقام جو ہے وہ میدان کرب و بلا میں شہید ہوتے ہیں، آپ کے تمام احباب شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ ہی یہ یزید جو ہے وہ زندہ رہا، اور اس کو جب وہ اختتام ہوا، اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو جب جو ہے وہ حکمران بنایا گیا، تو 3 مہینے یا بعض کہتے ہیں 40 دن وہ اس خلافت کے اس متمکن رہا، اور وہ یہ کہہ کے وہ اتر گیا کہ مجھے اس تخت سے جو ہے وہ حسین ابن علی کے شہادت کے خون کی جو ہے وہ بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اس وجہ سے میں جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ تخت جو خون بہا کر حاصل کیا گیا ہو، میں جو ہے وہ اس پر بیٹھوں۔ اولاد کو اپنے والد کی میراث سے عزیز تر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کی۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ علامہ صاحب، جس طرح مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، اس سے پہلے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا، تو یہ جو امام حسین کی شہادت ہے، اس سے ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام لینا چاہیے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ کہا کہ کرپشن بھی بہت زیادہ ہے، موریلٹی، ہمارا اخلاق بھی گرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں آج کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم اگر ان چیزوں سے بچنا چاہیں اور ایک مشعل راہ کے طور پہ اس دور کو لیں، حضرت امام حسین کی شہادت کو ہم مد نظر رکھیں، ان کے ساتھیوں کی شہادت کو مد نظر رکھیں کہ قربانی دینی پڑتی ہے، تو جذبہ قربانی جو ہے وہ نوجوانوں میں کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ انسان کو سیکھنے کے لیے ہمیشہ ایک نمونۂ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ رسول خدا کی زندگی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ ان کی تربیت سید الانبیاء نے فرمائی ہے، ان کا بچپنا جو ہے وہ رسول خدا اور حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا کی تربیت میں گزری ہے۔ ان کی جوانی جو ہے وہ نفس رسول حضرت علی مرتضیٰ کی تربیت میں گزری ہے۔ اس کے جو بچپنے کے جو کھیلنے کے جو ساتھی تھے وہ امام حسن مجتبیٰ تھے، خود جو ہے وہ سید و شباب اہل الجنت ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب اگر انسان کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے رسول خدا کے بعد اور خلفاء کے دور کے بعد آج کے جوان کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بہترین رول ماڈل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا میں جو ہے ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے حضرت علی اصغر، تازہ نوجوانوں کے لیے حضرت قاسم، حضرت اون و محمد، اور 18 سالہ 20 سالہ جوانوں کے لیے حضرت علی اکبر، 30 سالہ جوانوں کے لیے حضرت ابو الفضل العباس، سبحان اللہ، 80 سالہ بوڑھوں کے لیے حضرت حبیب ابن مظاہر، ماشاءاللہ، اور صحابہ کرام تھے، کبائر صحابہ تھے، حافظان قرآن تھے۔ یہ سب جو ہے خواتین کے لیے حضرت شریکت الحسین ثانی زہرا، حضرت بی بی زینب کبریٰ،
اور اصحاب کی جو خواتین ہیں، کربلا میں جو اصحاب شہید ان کی جو خواتین ہیں، تو یہ سارے نمونے عمل ہیں ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی، ہمارے جوانوں، ہمارے بوڑھوں کے لیے بھی، ہمارے خواتین کے لیے بھی۔ ہم ان سے ہی سیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم انسانیت سیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم عدل و انصاف سیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم اپنے جو خانوادگی، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم معاشرتی اجتماعی جو ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہی چیزیں ہم سیکھیں گے، اور ہمارے پاس تو ایک خزانہ ہے ان چیزوں ایک کا، خزانہ ہے، وہی میں پوچھوں گا مفتی صاحب سے کہ بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے کی کہ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں، ہمارے سامنے تو مشعل راہ بہت بڑی موجود ہے، ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام کی قربانی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس قربانی کے جو اثرات ہیں ان کو سٹڈی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کہ دیکھیں حکومتیں جو ہیں وہ حالات و واقعات میں کبھی جو ہے وہ بحرانوں میں آتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ ترقی کے اور عروج کے منازل طے کرتی ہیں، خصوصاً وہ حالات جب قومیں جو ہیں وہ بہت ہی بحران کا شکار ہوں۔ اس وقت حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کا جو اسوہ ہے وہ ہماری بہت زیادہ، ہمارے جوانوں کی بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ملک معاشی طور پر اور دیگر کئی حوالوں سے بہت زیادہ بحران کا شکار ہے، تو کیا ہمیں اس بحران میں اسوہ حسینی کیا سکھاتا ہے؟ کربلا والوں کی قربانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ کیا حضرت امام عالی، میرا اپنے پیارے بیٹوں سے، جوانوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا حضرت امام عالی مقام نے جب جو ہے وہ مسلم حکومت کو دیکھا کہ وہ اخلاقی بحران کا، کردار کے بحران کا، روایات کے بحران کا شکار ہے، تو کیا وہ روم کی طرف چلے گئے تھے، یا کیا وہ مسلم حکومت سے نکل کر کسی دوسری حکومت کی طرف چلے گئے تھے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے؟ تو آج جو ہمارا یہاں پر برین ڈرین ہو رہا ہے، میں یہ گزارش کروں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے جوانوں سے جو ہے وہ میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اس ملک میں رہ کر اس کی روایات کو درست کرنا ہے، عملی جد و جہد کرنا ہے، پھر میں کہوں گا امن اور استحکام کے ساتھ جو ہے وہ عملی جد و جہد کرنی ہے۔ ملک تب ہی سنورتے ہیں جب اس کے جوان قربانیاں دیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا میرا سوال لے لیں، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ یہ ہم قربانی سے ڈرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آتی ہے تو انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، ہم یہاں پہ ڈر کے چھوڑ کے ہم بھاگ جاتے ہیں، بھلے وہ ہمارے سیاستدان ہوں، برا وقت آئے گا ملک چھوڑ دیں گے، علاج کے بہانے ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ ابھی بھی جس طرح آپ نے برین ڈرین کی بات کی، ہم ڈر گئے کہ تھوڑا سا سخت ٹائم آیا ہے، رجیم چینج ہوئی ہے، حکمران کرپٹ ہے، یہ تو خیر عدالتیں فیصلے کریں گے، لیکن جو ایک میڈیا پہ بات چلتی ہے تو ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کس طرح اپنے ملک میں رہ کے ان چیزوں کا مقابلہ کیا جائے؟ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یعنی ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس پولیٹیکل سسٹم میں ہم اس قابل نہیں ہو سکے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ منظر عام پر لائیں جو ملک کے لیے قربانی دینے والے ہوں، جو ملک کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دینے والے ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے انتخابات کے وقت ایسے لوگوں کا چناؤ کرنا چاہیے کہ کم از کم جو ایماندار ہوں، کم از کم جو ایسے اچھے اخلاقی معیار پر ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم میں ہمیں، ہمارے جوانوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں فرام دا فرنٹ جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہیے، اور یعنی جو پاکستانی قوم ہے، اس کو پاکستانی قوم کو بحران میں چھوڑ کر محض اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے ملک جو ہے وہ نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اپنی وہ ٹیکنیکلٹیز اور اپنا وہ علم جو اس ملک سے علم حاصل کیا جی اس کو اپنے ملک میں استعمال ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ ملک میں رہ کے یزیدیت یا کوئی سختی ہے اس کو کس طرح برداشت کرنا چاہیے، اس کا کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ اس ملک سے ناانصافی، اس ملک سے کرپشن ختم ہو اور ہم ایک پاکستان جو ترقی یافتہ پاکستان ہے اس کو بنتا ہوا دیکھیں؟ دیکھیں، کربلا ایک مکمل مدرسہ، ایک کامل مکتب اور ایک مکمل اسکول آف تھاٹ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں سب کچھ ہے، اور آپ کے سیاسی مسائل کا
حل بھی کربلا میں موجود ہے۔ مفتی صاحب کی گفتگو کا تائید کرتے ہوئے میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف راستے تھے، خاموش رہتے تو زندہ رہتے، تمام مراد بھی حاصل کرتے، اور اگر کسی اور ملک میں جانا چاہتے خاموشی سے چلے جاتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے ملک کے جو سیاسی مشکلات، مسائل جو بنے تھے، ان مشکلات کو فیس کیا۔ یہ پہلا درس ہے کہ ہمیں مشکلات سے بھاگنا نہیں چاہیے، مشکلات کو فیس کرنا چاہیے، یہ پہلا وہ ہے۔ اور فیس کر کے بھی جو ہے نا ایک معقول اور مناسب راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے ان مسائل کو دیکھیں، 28 رجب کو وہ مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، تقریباً 5 مہینے 4 دن اس کا سفر رہتا ہے، مکہ جاتے ہیں، مختلف وفود کے ساتھ ملتے ہیں، مختلف شہروں سے لوگ مکہ آئے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، اسلامی مملکت کی حالات ایسے ہیں اور تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ بس ایک دوسرا درس یہ ہے کہ آپ نے جو ہے خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ آپ نے بیان کرنا ہے، جس کو جو ہے جہاد تبیین یا جہاد بیان کہہ سکتے ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون دینے سے پہلے ایک اور جہاد کیا۔ وہ جہاد یہ تھا کہ لوگوں کو بیان کیا، لوگوں کو یہ حالات بیان کیے کہ حکومت کے سیاسی حالات کیسے ہیں۔ اور بہترین جہاد بھی کہتے ہیں کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر، بہترین جہاد جو ہے وہ کلمہ حق بلند کرنا ہے ایک ظالم حاکم کے سامنے، ایک ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اکثر میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں لیڈر اچھا نہیں ملا، ہمارا ملک ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمیں لیڈر اچھا نہیں ملا۔ پر میری ایک اپنی سوچ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو کسی لیڈر کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو دنیا کے بہترین لیڈر ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی سنت پہ عمل کریں، ان کے اسوہ حسنہ پہ جائیں، اگر ہم ان کو اپنے لیے راہ مشعل بنا لیں، تو پھر تو ہم دنیا کے کسی ملک سے پیچھے نہیں رہ سکتے، اور کوئی بھی پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ بہت زبردست سوال ہے، اور آپ نے اس اپنے سوال میں بہت خوبصورت جواب بھی دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ہی بیسک رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا لیڈر جو ہے ہم اچھا جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اچھا ہونا چاہیے، تو بحیثیت عوام کیا ہم اچھے ہیں؟ ہمارے اصول اور ضابطے جو ہے وہ کیا اچھے ہیں؟ آپ بازار میں جا کر دیکھیں، ایک انڈیویجول جو شاپ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو کچھ بھی سیل کر رہا ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ سیل کر رہا ہے؟ جو پرچیز کر رہا ہے، کیا وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق کر رہا ہے؟ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ اگر اس کا جواب جو ہے وہ ہاں میں ہو کہ ہمارے تمام معاملات تو ٹھیک ہیں، ہمارا بازار بھی ٹھیک ہے، ہمارا آفس بھی ٹھیک ہے، ہماری ہاسپٹل بھی ٹھیک ہے، سب کے سب اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں، پھر تو ہم گلہ کریں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم خود انڈیویجولی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا کلمہ گو مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ناجائز پروفٹ میکسیمائز کرے اپنا، اور نہ دیکھے کہ ایک غریب شخص جو ہے وہ کن مسائل کے ساتھ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے میری شاپ پہ آیا ہے چند چیزیں خریدنے کے لیے، میں اس کی جیب کو جو ہے وہ اس کو بھی لوٹنا چاہتا ہوں اور اس کی جیب کو بھی کاٹنا چاہتا ہوں۔ میں تمام اخلاقیات کے اصول و ضوابط ایک سائٹ پر رکھ کر میں اپنے منافع کو میکسیمم کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں یہ توقع کروں کہ مجھے اللہ ایسے حکمران عطا کرے گا جو کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے ہوں گے۔ ہم جیسے عوام ہیں ویسے ہی جو ہے وہ ہمارے حکمران ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ
ایک بڑے ہی ظلم و ستم کے بعد ایک عدل و انصاف پر زمانہ آیا تو لوگوں نے شکایت کی حجاج بن یوسف اور دیگر جو لوگوں کے حوالے سے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی زبردست جملہ فرمایا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ شکر کرو کہ تم پر انسانوں کی حکومت ہے، تمہارے اعمال جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ تم پر جانوروں کی حکومت جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی۔ سو ہمارے اعمال، اپنے اعمال کو ایک فرد کی حیثیت سے اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کیا میں اپنی روایات کا، دین کا اور اپنے پاکستان کا خیر خواہ ہوں وہ یا نہیں کہتے ہیں ہوں۔ نا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ یہاں پہ سوال ہے میرا علامہ صاحب کہ بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب نے، جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اثار و قربانی کا جذبہ تھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس بات کو آج بھی سب لوگ یاد بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں، دنیا بھی روتی ہے، ان کے چاہنے والے بھی روتے ہیں، جو اس وقت نہیں چاہتے تھے وہ بھی آج روتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں اگر چاہتے ہیں اسلامی نظام ہو، ہم عوام جو ہے ہم اپنے اندر کیوں نہیں تبدیلی لاتے؟ ہمارے ملک میں ملاوٹ آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اور جس طرح رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، پیسے سرکاری اداروں میں دیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو یہ کس طرح ہم مطلب اسلام کے داعی بھی بنتے ہیں اور ہم اس پہ عمل بھی نہیں کرتے؟ تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مختصر الفاظ میں اگر میں عرض کروں مفتی صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھیں اگر ہم اسلام کا صرف ایک اصول اپنی زندگی میں عملی کریں، اپنے آپ پر لاگو کریں، ایک اصول صرف، اور وہ اصل ہے عدل و انصاف کا۔ بڑی خوبصورت بات جی، کی آپ نے۔ اگر ہم یہ ایک اصول اپنے اوپر لاگو کریں کہ ہم عادل بن جائیں، ہم انصاف پسند بن جائیں، اور رسول خدا کی ایک حدیث مبارک ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہی کریں تو بہت سارے ہمارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں، اور بہت لمبی چوڑی شاید اس کی بھی ضرورت نہ ہو۔ یہ ایک اصول اگر ہم اپلائی کریں، اپنائیں، عدل و انصاف اپنے اوپر جاری کریں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جو بھی متعلقین ہیں ان کے لیے، اگر ہم حتیٰ دشمنوں کے لیے بھی، رسول خدا نے اس طرح امام حسین علیہ السلام نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دشمن کے لیے بھی کچھ اصول بیان فرمائے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآنی عورتوں اصول اور ہے۔ بچوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ بے شک جنگ کا سماں ہے لیکن بچوں اور عورتوں کے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے۔ مفتی صاحب، جس طرح بات ہو رہی ہے، لازمی بات ہے ہمیں ہر چیز میں سب سے پہلے ہمارا دین آتا ہے، پھر ہمارے لیے پاکستان آتا ہے، تو جو موجودہ نظام جس طرح چل رہا ہے بہتری کی طرف نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کسی کی بھی حکومت ہو، اور جو عوام ہے وہ ووٹ دے کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہنچاتی ہے، لیکن شاید پارلیمنٹ والے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ آج کل تمام جو غربا ہیں وہ تو بہت پریشان ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، تو کس طرح اس نظام کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جن بحرانوں کا شکار ہیں وہ نیچرل نہیں ہیں، ہمارے خود پیدا کردہ جو ہے وہ بحران ہے۔ یعنی ہم نے جو کرپٹ لوگ تھے ان کو پراپر طریقے سے جو سزائیں ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں دیں۔ ہم نے کرپشن کو، یقین جانے اس ملک میں ہم نے کرپشن کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا ہوا، اور اسی وجہ سے ایک دیمک کی طرح جو ہے وہ ہماری معیشت کو یعنی پورا سسٹم جو ہے وہ چاٹ کر لے گیا ہے۔ یا ہم کتنی بدقسمت قوم ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی بڑا بینک جو ہے وہ جب قرضے دیتا ہے تو ہم اس قرضے لینے پر خوشی مناتے ہیں کہ IMF نے ہمیں قرضہ دے دیا ہے، فلاں بینک نے جو ہے وہ قرضہ دے دیا ہے، فلاں دوست ملک نے ہمیں قرضہ دے دیا۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
ہاں کاش کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کو قرضہ دینے والے، دوسروں کو گرانٹس دینے والے اور دوسروں کو امداد دینے والے ممالک میں ہم شامل ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی اپنے مسائل موجود ہیں، لیکن یہ سب کے سب ان لوگوں کے پیدا کرتا ہیں جو اس سیاست کو عبادت نہیں بلکہ ایک کاروبار سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب اکابر سیاستدان موجود تھے تو ہم معاشی بحران کا اس قدر شکار نہیں تھے، لیکن جہاں پر جب انویسٹرز آ گئے سیاست میں، جہاں جو پراپرٹی ڈیلرز آ گئے، اسی طرح جو ہے وہ سرمایہ کار اس سیاست میں آ گئے، تو اوریجنل جو سیاست خدمت کا نام تھا وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، چراغ لے کے ڈھونڈنا ہوگا ان عظیم لوگوں کو جو مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ اللہ کی رضا سمجھ کر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ اہم جگہوں پر بٹھائیں گے تو تب یہ ملک جو ہے وہ درست ہوگا، اس کی معیشت، اس کی سیاست، اس کی معاشرت جو ہے وہ سب درست ہو جائیں گے۔ ایک کام جو ہے وہ عوام کو یہ کرنا ہے، سیکنڈ ہمیں عدالتی جو ہمارا نظام ہے اس نظام کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اس سطح پر آ جائیں کہ ہمارا تو ترہ امتیاز ہے بحیثیت مسلمان کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا کو عدالت کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے فرام دا فرنٹ لیڈ کرنا چاہیے تھا۔ مفتی صاحب دل تو میرا کر رہا تھا کہ آپ دونوں کو میں سنتا رہوں، لیکن میرے پاس وقت کی مجبوری ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی، آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح کہا کہ چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا، عدل کا نظام ہے، میں شاید سوچتا ہوں، میری سوچ تو یہ ہے کہ اگر ہم، بڑا آسان طریقہ ہے میرے پاس، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صرف راستے پہ چلنا شروع کر دیں، ہر مشکل دور ہوتی چلی جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔